बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफसाल। पानी इंसान की बुनियादी ज़रूरियात में से एक है और हम ये देख रहे हैं कि पानी को एक नॉन ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर के तौर पे देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में कहा जाता है कि जी पानी की वजह से जंगें होंगी, और ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है। हम देखते हैं दुनिया में ही कि इस किस्म के इक़दाम लिए जा रहे हैं जिससे पानी का इस्तेमाल करते हुए इंसानी जान को ख़तरा लाहक हो सकता है, दूसरे लोगों को ख़तरे में डाला जा सकता है। और इस वक्त ये काम कौन कर रहा है? आपका पड़ोसी मुल्क भारत। अगस्त 2025 में एक डिसीजन हमने देखा भारत की तरफ से कि जी हम इंडस वाटर्स ट्रीटी को यानी सिंतास मुआहदे को सस्पेंड कर देंगे और वी विल होल्ड इट इन अबेंस। अब ये एक ऐसा इक़दाम था जो कि खुल्लम खुल्ला इंडस वाटर्स ट्रीटी की खिलाफ वर्जी है। अब 1960 के अंदर हमने देखा कि जो वर्ल्ड बैंक था उसकी मीडिएशन, उसकी सालिसी के बाद ये इंडस वाटर्स ट्रीटी जो है ये इसका क़याम हो सका था। इस मुआहदे पे अमल के बारे में बड़ी बातें की जाती थी कि ये एक ऐसा मुआहदा है जिससे हर मुमकिन तरीके से ये कोशिश की गई है कि इसको सक्सेसफुल बनाया जाए और इसमें जो फ़रीक़ैन हैं उनको पाबंद किया गया है कि कोई भी इसकी खिलाफ वर्जी ना कर सके। अब अगर यूनिलैटरली ऐसा कोई मुल्क डिसीजन लेता है तो यकीनी तौर पे वो एक वायलेशन कंसिडर होता है। और ये जो इंडस वाटर्स ट्रीटी है इसको अगर हम देखें तो दुनिया का एक बहुत ही ड्यूरेबल फ्रेमवर्क तस्वुर किया जाता है फॉर ट्रांस बाउंड्री वाटर कोऑपरेशन, लेकिन आपके पड़ोस में भारत जो है वो इसकी खिलाफ वर्जी करता हुआ दिखाई देता है। अब रिसेंटली एक और चीज़ जो हुई है कि भारत ने 260 मेगावाट दुलहस्ती स्टेज 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का अप्रूवल दिया है, उसकी मंजूरी दी है। अब ये चनाब रिवर पे बनेगा। अब इसके भी इम्प्लीकेशंस हैं और यकीनी तौर पे कोशिश यही की जा रही है कि पाकिस्तान का जो पानी है उसको रोका जा सके। अब आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान ऑब्वियसली एक एग्रीकल्चर कंट्री है और हमारी ज़्यादातर जो ज़राअत है उसका इन्हसार ज़ाहिर है इसी इरिगेशन सिस्टम पे होता है। पानी सबसे बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन अब इसकी जो खिलाफ वर्जी हो रही है इसके हवाले से जो ऐसी शिकें जो इन वायलेशन हैं वो अगर आप देखें तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको हम बात करते दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि ख़ुद इंडिया के अंदर भी इस पे बात हो रही है कि जी इसके रिपरकशंस इंडिया के लिए क्या हो सकते हैं। और साथ ही साथ जो फॉरेन मीडिया है ख़ास तौर से अमेरिका में भी इस पे बात हो रही है। दी नेशनल इंटरेस्ट की इसी तरीके से एक जो स्टोरी आई है, यूएस का मैगज़ीन है, उन्होंने भी जो पाकिस्तान का इस पे मौक़िफ़ है उसको ही दोहराया है और कहा है कि जो पानी का बहरान है ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि साउथ एशिया के लिए बहुत बड़ा इंसानी ख़तरा जो है वो पैदा कर सकता है और एक ऐसा क्राइसिस होगा जिसको रोकना फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या भारत को इस किस्म से बैनुल-अक़वामी जो कवानीन हैं उनकी खिलाफ वर्जी करने से कौन रोकेगा? पानी को एज़ अ वेपन, एज़ अ हथियार इस्तेमाल करना जो है ये कौन से कानून के तहत जायज़ है? साथ ही साथ इस वक्त अगर आप पूरे ख़ित्ते के अंदर देखें तो इंडिया की सपोर्ट में आपको सिर्फ एक मुल्क नज़र आता है, वो अफ़गानिस्तान है। और अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं वो उनकी अपनी कहानी ख़ुद बयान कर रहे हैं। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि अफ़गानिस्तान की जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ताजिकिस्तान के ख़िलाफ़, ईरान के ख़िलाफ़ या अमेरिका तक के ख़िलाफ़ अगर इस्तेमाल होती है मिसाल के तौर पे, तो उसको अगर आप देखें तो पूरी दुनिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि यहाँ जो कार्रवाइयाँ हैं, यहाँ से जो दहशतगर्दी जन्म ले रही है उसको रोकना होगा। और अब उसका खुमियाजा उनके जो अपने अवाम हैं वो भुगत रहे हैं। वो किस तरीके से कि जो इस तालिबान रजीम से तंग आकर मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं उनके लिए भी अब जगह तंग होती चली जा रही है। इनकी अपनी जो हरकत हैं ख़ास तौर से इस रजीम के बाद से हम देख रहे हैं कि अफ़गान पनाह गुज़ीन जो हैं, जो रेफ्यूजीज़ हैं, वो कोई भी मुल्क कबूल करने से गुरेज़ा है या उससे इनकार कर रहा है। वीज़े जो हैं वो इशू नहीं किए जा रहे, वीज़ों की मनसूखी की बात हो रही है। जो लोग ऑलरेडी उन ममालिक में क़याम पज़ीर हैं उनको वापस भेजने की बात हो रही है, क्योंकि अमेरिका का जब मैंने नाम लिया था तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा कि वहाँ पे जो नेशनल कोस्ट गार्ड्स पे हमला हुआ था वो एक अफ़गान शहरी की तरफ से हुआ था जो कि अमेरिका में रह रहा था। जब US फोर्सेस, नेटो फोर्सेस अफ़गानिस्तान से जा रही थी उनके इनखला के बाद, तो बहुत ज़्यादा लोगों को
کو وہ اپنے ساتھ لے کر گئے اور ایک ایز اے گڈ ول جیسچر آپ کہہ لیجئے کہ ان لوگوں کو بچایا گیا اس طالبان کی رجیم سے، لیکن وہاں پہ انہی کا استعمال ہو رہا ہے دہشت گردی کو پروان چڑھانے کے لیے. اور پچھلے دنوں یو ایس کے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کی یہ رپورٹ آ بھی چکی ہے کہ القاعدہ، داعش، یہ تمام جو ٹیرر آرگنائزیشنز ہیں یہ امریکہ کی سرزمین پر ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتی ہیں جن کو وہ دہشت گردی کے لیے امریکہ کے خلاف استعمال کر سکیں. اسی سب پہ ذرا آج پہلے سیگمنٹ میں بات کرتے ہیں. آغاز آف واٹرز ٹریٹی سے ہی کریں گے اور پھر جو اس وقت ان کا سب سے بڑا اتحادی ہمیں افغانستان نظر آ رہا ہے اس کا بھی ذکر کریں گے. ٹو ٹاک مور اباؤٹ دس آئی ایم جوائنڈ بائی اے ویری ریناؤنڈ سیکورٹی اینڈ ڈیفینس اینالسٹ میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ دلہستی پروجیکٹ دوسرا ہمیں نظر آ رہا ہے، ون اوبیسلی وہ اپنی جگہ موجود ہے. اب یہ جو سراسر وائلیشنز ہیں انڈس واٹرز ٹریٹی کی یا ادروائز بھی آپ دیکھیں تو آپ کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیاں نظر آتی ہیں. کہیں بھی مہذب معاشرے میں پانی کو آپ انسانوں کے خلاف اس طرح سے ہتھیار کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اب یہ بھارت ہے، اوبیسلی ہر چیز ان کے لیے ممکن ہے، لیکن یہ ممکنات میں سے کب تک رہے گا؟ اس پہ کوئی آواز اٹھتی ہوئی، اس پہ کوئی ممانعت، اس پہ کوئی ایسی ریسٹرکشنز آپ کو نظر آتی ہیں کہ دنیا کی طرف سے آئیں گی؟ جی سعدیہ، تھینک یو ویری مچ فرسٹ آف آل فار ہیونگ می. دیکھیے بھارت جو ہے اس وقت جو دنیا کا آرڈرلی فنکشننگ ہے اس کو چیلنج کرتا ہے. دو ہی اسٹیٹس ہیں، ایک ہندو زائنزم کے نیچے بھارت جو ورلڈ کی جو ایک جو نارمز ہیں، ایک جو نیشن اسٹیٹس آپریٹ کرتی ہیں تو ان کو چیلنج کر رہا ہے، اور دوسرا جوئش زائنزم کے نیچے اسرائیل جس طریقے سے 81,000 سے زیادہ لوگوں کا 78,000 سے زیادہ لوگوں کا انہوں نے شہادتیں ابھی کی ہے. انہوں نے وہاں پہ فوڈ کو ویپنائز کیا، یہ یہاں پہ واٹر کو ویپنائز کر رہے ہیں. نمبر ون جو آپ نے بات کی ہے کہ جی دنیا سے آوازیں دنیا سے ساتھ آپ کے لیے کوئی بھی نہیں اٹھاتا جی. ٹھیک ہے، اس کو کنڈیم کر رہے ہیں ابھی امریکنز نے لکھا ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ایک دفعہ یہ ٹریگر ہو گیا اس طرح کا سلسلہ تو اپر ریپیرینز پوری دنیا میں، یہ پاکستان کا صرف ایشو نہیں ہے. There are other countries also, لیکن smaller countries ہیں ان کی شاید آوازیں اتنی اٹھتی نہیں. کوئی بڑی کنٹری چیلنج ہوتی تو شاید آوازیں زیادہ اٹھتی. تو آواز تو ہمیں خود ہی اٹھانی ہوگی، اور ہمارا جو رسپانس بھی ہوگا وہ سیریس رسپانس ہوگا. انفارچونیٹلی یہ کوئی دنیا یہ کہہ لے یا بھارت اس کو سمجھ نہیں رہا. دیکھیں پاکستان نے اس پانی کو along with کشمیر، along with nuclear, along with our sovereignty and along with our territorial integrity اس کو نیشنل وائٹل انٹرسٹ میں شامل کر دیا. اور جب آپ کا کوئی آبجیکٹو نیشنل وائٹل انٹرسٹ میں آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے the state is in a mind, with a mind at least, کہ وہ اپنا ہر ایلیمنٹ آف نیشنل پاور یوز کرے گی to secure that national vital interest. This is a serious situation. اچھا یہ اب putting such things ان کو نیشنل وائٹل انٹرسٹ میں ڈال دینا اور اپنے آل اویلیبل مینز کو یوز کرنا. اچھا یہ دو آرڈنری کنٹریز بھی نہیں ہیں، دونوں نیوکلیئر کنٹریز ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان بیٹھا رہے گا کہ 25 کروڑ عوام پیاس سے اور بھوک سے مار جائے؟ آپ فوڈ سکارس کرنا چاہتے ہیں، آپ پاکستان کو وہ کر رہے ہیں تو ایسے ہوگا نہیں. خیر پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کو خود آواز اٹھانی ہوگی. پاکستان will have to take this to the عالمی فورم جتنے بھی ہیں، چاہے لا فیئر کے ہیں یا سیکورٹی کانفلکٹ ریزولوشنز کے. I think immediately we should be moving to the security council یونائٹڈ نیشن میں، اور اس پہ اینڈ وی ول ہیو ٹو کریٹ گروپس، وہ ممالک جو وکٹم ہے اس چیز کا. تو ہمیں ایک سب کے ساتھ مل کر ایک سسٹم چلانا ہوگا تاکہ وہ اپنی آواز اٹھا سکے، ایک لارجر آواز اٹھا سکے ٹو بلڈ پریشر. اور اگر اس سے وہ باز نہیں آتے تو انفارچونیٹلی آپشنز آر ویری ڈینجرس. بٹ پھر پاکستان پہ کمپلشن ہوگی اور پاکستان پھر حق رکھے گا to respond accordingly جس طرح سے وہ. اچھا یہ جس طرح چناب ریور پہ بنایا جا رہا ہے اور سب جانتے ہیں کہ چناب ریور جو ہے وہ میجر کنٹریبیوٹر ہے ٹو پاکستان ایگریکلچر سیکٹر اینڈ ادروائز اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے. اور اسی رپورٹ کے اندر جس طرح آپ نے حوالہ دیا انہی چیزوں کے بارے میں وارن کرتے ہوئے کوشچن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی سچ ایکشنز جیپٹائز دی ایگریکلچرل سیکٹر، فوڈ سیکورٹی اینڈ رورل کمیونٹیز ان پاکستان، ٹرننگ واٹر انٹو اے نیو اسٹریٹجک بیٹل گراؤنڈ بٹوین the two nuclear armed
स्टेट्स. अब मुझे अच्छे तरीके से याद है कि पिछले साल ही द परमानेंट आर्बिट्रेशन काउंसिल उनकी तरफ से बाकायदा तौर पे इंडिया को ये कहा गया था दैट इंडिया कैन नॉट डू दिस, इंडिया विल हैव टू, इंडिया हैज़ टू, इंडिया मस्ट लेट द वाटर्स फ्लो. लेकिन उसके बावजूद ये इक़दामात हो रहे हैं. सो जिन ऑप्शंस का आप जिक्र कर रहे हैं, आई वुड लाइक टू हेयर दोज ऑप्शंस कि अगर वाकई अगर कोई मुल्क हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को या हमारे लोगों को प्यास की वजह से मारना चाहता है तो फिर ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि पहले तो हमें जो भी आर्बिट्रेशन या जो भी हमारे एलिमेंट्स, वो तो आपने देख लिया, वो आर्बिट्रेशन काउंसिल ने भी कहा, लेकिन हुआ कुछ नहीं. नहीं, वो विल हैव टू क्रिएट द ग्रुप्स का, हमारे जो पार्टनर कंट्रीज हैं, फ्रेंडली कंट्रीज हैं, उनके साथ मिलकर. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप सिक्योरिटी काउंसिल के लेवल तक इवन जाना होगा. पहले तो एक चांस दें आप पूरा जी कि कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट ना हो. इसको जो हाथी है इसको बांधने की जरूरत है. और भी इट विल एम्बोल्डन अदर बिग कंट्रीज आल्सो जिनका पानी, क्योंकि पानी तो आप क्रिएट तो कर नहीं सकते जी कि आप फैक्ट्रियां लगा ले या कोई और फार्मूला इस्तेमाल करके. पानी तो आपने वो जो है वही पानी, उसी को आपने मैनेज करना है. और 25 करोड़ आवाम का मुल्क है. ऑप्शंस बड़ी स्क्वीज अगर होंगी तो डेंजरस ऑप्शंस की तरफ चला जाएगा. बट एक चीज बड़ी क्लियरली आपके प्रोग्राम के साथ चिपका दूं, पाकिस्तान अल्लाह करे कोई ऐसी उस तरफ न जाए, लेकिन पाकिस्तान इज रेडी टू यूज ऑल ऑप्शंस अवेलेबल जी. वो अच्छी ऑप्शंस नहीं है तो फिर उसके बाद फिर हाल नहीं नर कोई रहता. आप 25 करोड़ आवाम को पानी और प्यास और भूख से मारने के बजाय फिर लड़ के मर जाएं तो वो ज्यादा बेहतर होगा. दिस इज नॉट अ गुड ऑप्शन, आई एम टेलिंग यू. बट अनफॉर्चुनेटली वी विल एंड अप देयर. बट उससे पहले हमें रीजनल अलायंसेस क्रिएट करनी होंगी, जो यहाँ पे जो रीजन में हमारे अपर रिपेरियंस और लोअर रिपेरियंस के इश्यूज हैं, फिर इंटरनेशनल इश्यूज भी हैं. फिर इसी तरीके से कल अफगानिस्तान को भी आप एम्बोल्डन कर रहे हैं कि वो जी पाकिस्तान के खिलाफ. तो एक पूरा स्ट्रक्चर्ड एप्लीकेशन है. दिस इज अ वॉरफेयर. दिस इज नॉट एक कोई इकोनॉमिक या एग्रीकल्चर या सोशल पॉलिटिकल इशू नहीं है. ये प्योरली वॉर है. वॉर थ्रू अदर मींस है. नॉन ट्रेडिशनल जो सिक्योरिटी के हम थ्रेट्स की बात करते हैं या जो अदर वेज ऑफ फाइटिंग वॉर है, ये उनमें से एक शामिल है. और वाटर को वेपनाइज करने का मतलब ये कि इट इज एंटी ह्यूमन. ये देखिए ना, इंडिया के जो पहले एक ह्यूमन होने की जरूरत है. ये स्टेट तो बिल्कुल ह्यूमैनिटी से बहुत दूर चली गई है. इट इज नथिंग टू डू विद इंसानियत, तो उससे बहुत दूर चली गई है. लेकिन कहने का मकसद ये कि और पाकिस्तान को अब ये चीजें प्रोमिनेंटली जल्दी मूव करनी चाहिए इनटू द बिग फोरम्स, और ताकि वहां से आपको पल्स मिलेगी कि हाउ वर्ल्ड इज रिएक्टिंग टू दीज थिंग्स. जब तक आप वो अलार्म्स नहीं क्रिएट करेंगे, नोबडी इज लिसनिंग टू यू. चलें, ये आपने बिल्कुल सही बात की कि हमें खुद अपने लिए जो है वो सफारतकारी को इस नहज तक लेके जाना होगा कि आप अपने लिए जगह बनाएं, अपने मौक़िफ़ के लिए जगह बनाएं और आप इस चीज़ को उस तरीके से फाइट करें. एक और चीज़ जिसमें इंडिया पे मैं देख सफारतकारी इज फर्स्ट ऑप्शन. पाकिस्तान शुड गिव चांस टू ऑल पीसफुल बीइंग्स. दिस इज व्हाट पाकिस्तान इज ऑल अबाउट. पीसफुल नेगोशिएशंस, पीसफुल बीइंग्स. और ये हिंदुत्व की ये जो थोड़ी ये एप्लीकेशन, ये इंडिया मत समझे कि ये अपने लिए वो बहुत भला कर रहा है, ये अपनी आवाम के लिए बहुत भला कर रहा है. ये एक्चुअली उनके लिए भी प्रॉब्लम. अच्छा, इंडिया के अंदर भी अपर रिपेरियन लोअर रिपेरियन के झगड़े शुरू होंगे. वो अंदर भी विद इन दिस इंडिया भी. तो ये ऐसा नहीं हो सकता ना कि वो अंदर से कोई एम्बोल्डन ही नो. कल आप कोई भी चीज कर सकते हैं. तो फिर अच्छा, मैं इस नुक्ते पे बिल्कुल आने लगी थी, लेकिन इस लिहाज से जिस आपने कहा ना कि ये इंडिया के अंदर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं. अभी आप अगर इंडियन चैनल्स पे देखें या अगर आपको सोशल मीडिया पे कोई एक आधा एनालिस्ट जो कि इस वक्त सेन वॉइस करता हुआ नज़र भी आ जाता है. वैसे तो सारे जितने भी रैशनल की बात करने वाले लोग हैं उनको खामोश करवा दिया गया वहाँ पे. वो ये वार्न करते हुए नज़र आते हैं अपनी हुकूमत के इस इक़दाम को कि अगर आप पाकिस्तान के साथ ये करेंगे, आप पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, तो पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती को ज़रा जहन में रखें. चाइना भी वहां से काम कर सकता है, डैम बना सकता है और आपका पानी रोक सकता है. सो वेयर डू यू सी चाइना इन दिस सिनेरियो पाकिस्तान को हेल्प आउट करने के लिए? बिल्कुल पाकिस्तान हेल्प आउट क्या जी, चाइना ने अपने आप को हेल्प आउट करना है. चाइना और पाकिस्तान की कन्वर्जेंस है इस रीजन के अंदर. इंसान बसते हैं ना, इंसानों, ये इंसानियत का मामला है. ये दो मुल्कों का डिप्लोमेसी पॉलिटिक्स नहीं है, ये इंसानियत का मामला है. चाइना को भी आप रोज अभी तक हमारे जो कश्मीर के इशू है वो अभी तक अनरिजॉल्व है. एक पानी को आप जरा कश्मीर से इक्वेट कर दें. कश्मीर तो हम नहीं कह रहे कि कश्मीर आपका है, तो फिर कश्मीर पाकिस्तान या चाइना का भी इश्यूज है कश्मीर के ऊपर. तो आप खुद दावत दे रहे हैं एक बड़ी लड़ाई को कह लें या एक बड़े फसाद को कह लें. तो फिर पाकिस्तान विल क्रिएट दोस एनवायरनमेंट्स जहां पे उसको दूसरी, अनफॉर्चुनेटली बट वही ऑप्शंस फिर आपको अडॉप्ट करनी पड़ेंगी.
اچھا، اب آپ نے کہا کہ اوبیسلی افغانستان کا بھی آپ نے ذکر کیا، اور میں نے انٹرو میں بات کی تھی کہ اس وقت جو خطے کے اندر نظر آتا ہے ملک وہ افغانستان ہے. ذرا ان کے حالات پہ بھی بات کر لیجئے. ان کو بھی سفارتی محاذ پہ تو کہیں پہ ان کا موقف نظر نہیں آتا ہے، ایک کے بعد ایک ناکامی ہوتی ہے، ایک کے بعد ایک ملک جو ہے وہ ان کے خلاف بیان دیتا ہے، بات کرتا ہے کہ جی کس طریقے سے آپ کی جو رجیم ہے اس کی ہر دھرمی کی وجہ سے پورا خطہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو خطرات لاحق ہیں. اب obviously I feel sorry for those Afghans also جو کہ اس رجیم سے تنگ ہو کے نکلنا چاہتے ہیں، بیکاز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ ایسے انسیڈنٹس بھی سامنے آئے ہیں جس میں وہ بارڈر کراس لیگلی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، and they just آج کل موسم کی سختی ہے، they froze to death پچھلے دنوں ایران کے بارڈر کے اوپر. پھر کچھ ایسے ٹیررسٹ ہیں جو کہ لیگلی بارڈر کراس کر رہے ہوتے ہیں، ان کا تو ظاہر ہے وہ پھر فوج کی طرف سے ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے. بٹ the issue is پوری دنیا اب ان لوگوں کو، ان پناہ گزینوں کو، ریفیوجیز کو لینے سے انکار کر رہی ہے، اپنے ممالک میں نہیں رکھنا چاہتے ہیں. سو ویئر آر دے ٹیکنگ دیئر اون کنٹری دس رجیم؟ سادیہ، بڑا زبردست آپ نے یہ آج بات چیت شروع کی ہے جس نقطے پہ آپ بات کر رہی ہیں. مائی ہارٹ از آلسو ود دی افغان پیپل. وہ بچے جو اپنا فیوچر اب وہاں پہ دیکھ، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک C-17 اڑا تھا بیک گراؤنڈ ایئر بیس سے 2020 کا، اور زکی وہ ینگ فٹ بالر بچہ اسی اسٹو آؤٹ ہونا چاہتا تھا میں کابل سے، کیونکہ اسے پتا ہے میں یہاں نکر پہن کے شارٹ پہن کے کھیل نہیں سکوں گا، میرا کوئی مستقبل نہیں ہے. پورا افغانستان کا یوتھ، پورے افغانستان کی خواتین، پورے افغانی بچے جو ہے وہ اس C-17 کے لینڈنگ گیئر کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں جس وقت. اور انفارچونیٹلی دس از آل بیکاز آف دیز نان اسٹیٹ ایکٹرز. افغانستان کے یہ جو ٹیررسٹ لیڈرشپ تو نہیں ہے، ٹیررسٹ جو اکٹھے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے انہوں نے امپریشن کیا بنا دیا ایک عام افغانی کو جو پرسو کرنا چاہ رہا ہے اپنی اکیڈیمکس کو. میں نسٹ میں جاتا ہوں، پرنسپل دیر ایک ان کے اسکول میں، تو یہاں پہ ہمارے پاس افغانی بچے بھی کچھ پڑھ رہے ہیں جی، تو وہ دیر ان دا مڈل آف دیئر اسٹڈیز. اب ان کو فیئر ہوئے بیکاز دے ہیو ٹو گو بیک، وہ اپنی مکمل نہیں کر سکیں گے پڑھائی. تو میں آئی کین فیل دیئر پین، میں ان کی آنکھوں میں ان کے جو خوابوں کی وہ چکنا چور ہوتے دیکھ رہا ہوں نا، تو آئی کین فیل دیٹ پین. ان کے پیرنٹس کا جو وہاں پہ اشر ہوگا وہ بھی آئی کین امیجن کہ وہ کس درد اور کرب سے گزرے. اس افغانستان کی اس طالبان رجیم نے ان کا یہی امپریشن بنا دیا ہے. ابھی آسٹریلیا میں انسیڈنٹ ہوا، یو ایس میں انسیڈنٹ ہوئے، یو ایس نے 125,000 کو ویزے دینے تھے وہ نہیں دے رہے، جو بھی آپ بتا رہے، اٹلی سے آئے ہیں، لنڈن سے آئے ہیں، ترکیہ، ایران جیسے ملک نے اور پاکستان جیسے ملک نے جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ان کے لیے، انہوں نے بھی پیک کر کے ان کو واپس بھیجنا شروع کر دیا. انہوں نے ایک افغانی کا جو ایک امپریشن بنا دیا پورے ملک میں، وہ ایک ٹیررسٹ کا امپریشن بنا دیا. دی ادر ڈے آئی واز ریڈنگ اباؤٹ جرمنی کہ انہوں نے جتنے ایپلیکنٹس تھے وہاں پہ ان کو کہا ہے کہ جی آپ کی جو بھی فی آپ نے دی ہوئی ہے وہ ریفنڈ کر دیں گے، واپس لے لیں گے، بٹ وی کی ناٹ ایشو یو دی ویزاز. the performance of this but I mean ان کی جو اپلیکیشن رہی ہے all over the world ان کی ٹیررزم، اور جس طریقے سے آپ یہ سینکچریز پرووائڈ کر رہے تھے. ابھی دیکھیں امریکہ میں ٹیررزم ہوتا ہے، تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں. آسٹریلیا میں ٹیررزم ہوتا ہے، انڈیا اور افغانستان کا کنیکشن ملتا ہے. ایران میں ملٹری پولیٹیکل لیڈرشپ کو جس طریقے سے انہوں نے مروایا ہے افغانیوں نے اور انڈینز نے مل کے راک اور موساد کے ساتھ کام کر کے، تو آپ دیکھ لیں ایران میں ان کے خلاف کتنی نفرت شروع ہو گئی ہے. within their own country ابھی ان کی کنٹسٹیشن شروع ہے. پاکستان تو چاہتا ہے کہ کچھ سٹیبلٹی لے، لیکن ان کے اپنے گروپس جو ہیں، کندھاری الگ ہے، حقانیوں نے اپنا کیا ہوا ہے، ملا داد اللہ کے جو کابل کے لوگ ہیں وہ الگ ہے، انہوں نے اپنا پریشنز بلڈ کر رہے ہیں. اور جو لیڈر ہے ہیبت اللہ، وہ اس وقت انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر رہے، وہ ہر چیز کو کہتے ہیں جی آئی ایم آنسریبل ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. میں کسی کو آنسریبل بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے، ہم سارے آنسریبل ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، تو اس آنسر کو ہم نے کیا کرنا ہے جو تم ظلم کر کے اس کا جواب یا حساب اللہ کو دو گے. ادھر جو دنیا میں آپ نے حساب کتاب دینا ہے، بیکاز دے آر ناٹ آنسریبل ٹو دا پیپل آف افغانستان. یہ تو پروڈکٹ آف وار ہے نا، یہ تو کانفلکٹ کی پیداوار ہے، چلڈرن آف کانفلکٹ ہے، پروڈکٹ آف وار ہے. دے آر ناٹ آنسریبل ٹو دیئر اون پیپل. اس لیے تو وہاں امن نہیں آنے دینا چاہتے نا سعدیہ. یہ نقطہ یہ ہے کہ امن ان کا سب سے بڑا دشمن ہے، بیکاز دین اللہ سے پہلے یہ آنسریبل ٹو دا پیپل آف افغانستان ہو جائیں گے. جو ان کو سوٹ نہیں کرتا ہے، ان کو پاور سے پھر نکلنا پڑتا ہے، ان کی یہ بدماشیاں ختم ہوتی ہیں، ان کی یہ لگژریز ختم ہوتی ہیں، انلیگل اسپیکٹرم سے جو پیسہ کماتے ہیں، جو وار سے پیسہ کماتے ہیں، جو نارکوٹک سے پیسہ کماتے ہیں. سو یہ پیورسٹ تو ہے نہیں کہ کوئی جہاد کر رہے ہو جی، یہ تو فساد اور فساد کے فوائد کا پورا چیزوں کا جو انوائرمنٹ ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. تو That's so true. اب جس طرح کہہ رہے ہیں آپ نے خاص طور سے اسٹوڈنٹس کی بات کی ہے، وہ
ज़्यादा پینفل ہے کہ وہ اپنا فیوچر بنانا چاہتے ہیں, وہ افغانستان میں اپنا فیوچر نہیں دیکھتے ہیں, باہر نکلنا چاہتے ہیں. اب میں وہ دیکھ رہی تھی کہ جو امریکہ نے قطر کے اندر ایک وہ ٹیمپرری ان کے لیے شیلٹر, ایک کیمپ بنایا ہوا تھا افغان باشندوں کے لیے, وہ اس کو بھی بند کرنے کا انہوں نے فیصلہ کر دیا. سو ویئر ڈو دے گو ناؤ؟ یہ ایک عجیب سی صورتحال ان کے لیے بن گئی ہے. اس سارے کرائسس کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ اب افغان عوام ہی کوئی اس کا فیصلہ کرے گی, وہی آپ کو لگ رہا ہے کہ جی ان کے خلاف اٹھیں گے؟ کیونکہ یہ تو ایک خانہ جنگی کی طرف لے کر جا رہے ہیں اپنے ملک کو, جہاں پہ عوام کے لیے مہنگائی سب سے پہلے ہے, وہاں سخت موسم کی وجہ سے آپ دیکھ لیں ہر دوسرے روز آپ کو کوئی نہ کوئی سٹوری نظر آتی ہے, وہاں پہ بچوں کے لیے کھانے کی چیزیں نایاب ہوتی چلی جا رہی ہیں, لوگ ہیومن سٹوریز ہیں کہ جی 3 وقت کا کھانا کھاتے تھے اب 1 وقت کا بھی میسر نہیں ہے. سو آپ کو کیا لگ رہا ہے, یہ خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے معاملہ؟ یہ دیکھیں ابھی تو ہیوج نمبرز مجھے ابھی ایگزیکٹ یاد ہے, بٹ جو جن لوگوں کو کھانا مکمل نہیں مل رہا, 2 وقت کی روٹی جی نہیں مل رہی, جی ان کا نمبر از انکریزنگ. ہیومن بالکل. رائٹس کی یہ رپورٹ ہے یونائٹڈ نیشن کی, 4.6 ملین سے زیادہ بچیاں اسکولوں سے باہر ہیں, اور جب سے طالبان آئے 2.6 ملین کو زبردستی انہوں نے اسکولوں سے نکال دی ہے. تو یہ لاوا پک رہا ہے. آلریڈی دیر آر وائسز, انفارچونیٹلی وہاں کی جو لنگو آف پروٹیسٹ بھی ہے یا لنگو آف پولیٹیکل پریشر بھی ہے, وہ بھی گنز کے بیچ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. جی آلریڈی میں نے آپ کو بتایا سعدیہ, اتنا رپورٹ نہیں ہو رہا کیونکہ وہاں پہ ابھی انہوں نے انٹرنیٹ بند کر دیا پچھلے دنوں. آپ اندازہ لگا لیں, ان کی عقل کو سلام کرے کہ اس وقت انٹرنیٹ کے بغیر آپ بزنس نہیں کر سکتے. پاکستان میں بھی دیکھیں نا, لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو جن کا روزگار جو ہے وہ انٹرنیٹ اور انٹرنیشنل کنیکشن کے ساتھ ہے. جی وہ کاروبار ہی اسی کے اوپر کرتے ہیں, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی اچھا افغانستان کے اندر بھی لوگ بہت سارا کاروبار کر, انہوں نے کہا جی انٹرنیٹ بند کر دیں کیونکہ یہ ایول ہے, کیونکہ وہاں پہ اویئرنیس جو لوگوں میں آ رہی ہے ان کے جان جائیں گے. اچھا وہ ایول بند کیا ہے تو لوگوں کے کاروبار بند ہو رہے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں کہ جی بڑی ترقی ہو رہی ہے, اٹ از آل لائز. تو پریشر بلٹ ہو رہے ہیں. اچھا وہاں انہوں نے 2 سینٹر بنے ہوئے ہیں, پاور سینٹر بنے ہوئے ہیں. جو کندھاری ہیں وہ وہاں سے ایک آرڈر پاس کرتے ہیں, اور کابل سے بھی کچھ لوگوں نے اس کو پھر کھلوا بھی دیا ہے وداؤٹ دیئر پرمیشن کہ جی اس کے بغیر ہمارا گزار. کنٹسٹیشن ہو رہی ہے, آلریڈی دیر پریشرز آر بلڈنگ. اب انفارچونیٹلی دے آر ویٹنگ فار سم کیٹلسٹ, آؤٹ سائڈ کیٹلسٹ, کوئی ایسا ایونٹ ہو جس سے وہ اپنی موومنٹ کو آگے بڑھا سکے. اور پاکستان کے لیے تو انسٹیبلٹی, جتنا یہ انسٹیبل ہوگا, جتنا یہ لوگ ترقی نہیں کریں گے, ماڈرن نہیں ہوں گے, الٹیمیٹلی پاکستان کا نقصان سعدیہ ہے ہی ہے اس پہ. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری اسٹیبلٹی کو بری طرح یہ امپیکٹ کرے گا یہ افغانستان. تو اس کا ٹھیک ہونا ان کے لیے اپنے لیے فرسٹ, اینڈ دین پاکستان کے لیے بھی بہت ضروری ہے. دیٹس وائی پاکستان ابھی تک بہت اسٹریٹجک پیشنس کے ساتھ چل رہا ہے. لیکن پاکستان نے اچھا کیا ہے کہ اپنی پالیسی کو بالکل واضح کر دی ہے. no more that nonsense جو ہم پاسٹ میں اپنی غلطیوں سے کرتے رہے ہیں. اور آئی تھنک جب ہمیں اسٹریٹجک پیشنس ساتھ آگے چلیں, اب دیکھیں نا اسٹے انڈیفرنٹ اباؤٹ اٹ, جو پاکستان آپ کہہ رہے ہیں کہ جی صحیح کر رہا ہے, اور ان کی عوام خود ہی ان سے نمٹ لیں گے جو حالات وہاں پہ اس وقت پیدا ہو رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جنرل زاہد محمود صاحب. تھینک یو فار جوائننگ us on World View. We'll take a short break here. Stay tuned. درست ہر وقت بر وقت. آئین پاکستان اسلامی نظام حیات کو تحفظ دیتا ہے. اسلامی احکامات و آئین کسی گروہ, جتھے یا فرد واحد کو کسی کی جان سے کھیلنے کا حق نہیں دیتا. نفرت اور تشدد کی سیاست سے جذبات ابھارنا نہ تو اسلام کی خدمت ہے, نہ ہی پاکستان کے ساتھ وفاداری. کسی گروہ کی طرف سے کسی فرد کی جان کو ایذا پہنچانے کا اعلان شریعت اور قانون سے متصادم ہے. ریاستی داروں کے ساتھ ساتھ قوم کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے عناصر کی حوصلہ شکنی کریں. شریعہ و آئین کی پاسداری ہم سب کی ذمہ داری.
اٹھ کے پرچید کا سامان سفر تازہ کریں، نفس سوختائے شام و سحر تازہ کریں۔ درست، ہر وقت بر وقت۔ ویلکم بیک ٹو ورلڈ ویو وتھ سعدیہ افضال۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے غزہ پیس پلان کے حوالے سے۔ ہم سب نے دیکھا کہ جب وہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن کے ہمراہ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جی یہ 20 نقاط ہیں جو کہ غزہ پیس پلان کے نام سے سامنے رکھے گئے، کہ جس پہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ پابند ہوں گی عمل کرنے کے لیے، اور یہ کہا گیا کہ پہلے مرحلے میں ہم سیز فائر کی طرف جا رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے وہ بند ہو۔ اچھا، سیز فائر تو ہو گیا، حماس نے بھی اس پلان کو ایکسیپٹ کر لیا، لیکن اوبویسلی ایک ایسی چیز تھی جس پہ کچھ تحفظات تھے، وہ کیا تھا کہ جب ان کو غیر مسلح کرنے کی بات کی گئی۔ لیکن اگر پہلے نقطے کو ہی آپ غور سے دیکھیں تو سیز فائر بھی آپ کو برائے نام سیز فائر نظر آتا ہے۔ جب سے سیز فائر ہوا ہے یا اس کا اعلان ہوا ہے تب سے کتنی ہی وائلیشنز ہو چکی ہیں اور کتنے ہی معصوم فلسطینی شہریوں کو مارا جا چکا ہے۔ اب سلسلہ یہاں پہ نہیں رکتا ہے، کیونکہ یہ کہا گیا تھا کہ یہ صرف اور صرف ایک فیز ہے سیز فائر کا، پھر لانگ ٹرم سلوشن جو ہے وہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ اب دوسرے فیز کے اندر ایک بورڈ بنایا گیا جس کو بورڈ آف پیس کا نام دیا گیا ہے، اور اس کی ایگزیکٹو کمیٹی ہے پھر آگے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ترکیے کے فورن منسٹر حکان فیدان ہیں، پھر ایک سینئر قطری ڈپلومیٹ ہیں، ایجپشن انٹیلیجنس چیف ہیں، یو اے کے منسٹر ہیں آف انٹرنیشنل کوآپریشن، اینڈ فارمر یو کے پرائم منسٹر ٹونی بلیئر۔ اور ٹونی بلیئر کا برطانوی سابق وزیر اعظم کا نام ہم نے بہت پہلے بھی سنا تھا جب ان کے نام پہ خاص طور سے کافی کرٹیسزم یو ایس کے اندر سے آیا تھا۔ اچھا، اب اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ ایک ٹیکنوکریٹس پر مشتمل سیٹ اپ ہوگا جو کہ فلسطین کے اس اسٹرپ کے معاملات کو دیکھیں گے اور اس کا انتظام جو ہے وہ سنبھالیں گے۔ اب یہ جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے یہ اوورسی کرے گی نیشنل کمیٹی فار دی ایڈمنسٹریشن آف غزہ کو، جو کہ NCAG ہے، اور اس پینل کے اندر بھی جو نام رکھے گئے ہیں، ایک تو یو ایس کے اسپیشل انوائے ہیں اسٹیو وٹکاف، پھر جو اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ایک ایڈ ہیں اور ان کے داماد بھی ہیں جیرڈ کشنر، وہ ان ساری نیگوشیشنز میں بھی ہم نے دیکھا کہ سر فہرست رہے اور بہت زیادہ کام کرتے رہے۔ پھر اس میں ایک اسرائیلی بزنس مین جو ہیں وہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں، فارمر UN ہیومینیٹیرین کوآرڈینیٹر بھی ہیں، اور یو ایس کے انوائے ٹو دا مڈل ایسٹ وہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور ایک اور نام بھی ہم نے اس میں دیکھا ہے جو علی شہید صاحب کا ہے، جو کہ فلسطینی ایک انجینئر ہیں اور ان کی انتظامیہ کے ساتھ بھی کافی عرصہ کام کرتے رہے ہیں، اور ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ جن سے بڑا اہم رول جو ہے وہ فلسطین کے معاملات کو سنبھالنے کے لیے، ان کے ایڈمنسٹریشن کو سنبھالنے کے لیے وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو فلسطینی اتھارٹی کے یہ سابق نائب وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ اب یہ نیشنل کمیٹی فار ایڈمنسٹریشن آف غزہ جو ہے یہ اس کی قیادت کر رہے ہوں گے۔ سو یہ آپ کو ایک طرف یہ نیشنل کمیٹی نظر آتی ہے، ایک ایگزیکٹو کمیٹی نظر آتی ہے، اور پھر ایک بورڈ آف پیس ہے جس کے انڈر یہ تمام لوگ کام کر رہے ہوں گے۔ اسی سب پہ ذرا بات کرتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ضامن ہو فلسطینیوں کے حقوق کا، اور خاص طور سے وہاں پر امن کے قیام کا، اور حماس جس کو غیر مسلح کرنے کی طرف بات کی جا رہی ہے کہ جی جایا جائے گا، اور یہی ہمارا اگریمنٹ تھا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ جو ایک فورس بنانے کا پچھلے دنوں ذکر ہوتا رہا عالمی استحکام کی، اس کا بھی نام آیا ہے کہ جی اس کو ہیڈ کون کریں گے، جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے وہ میجر جنرل جیسپر جیفرز جو ہیں وہ اس فورس کو کمانڈ کریں گے۔ ٹو ٹاک مور اباؤٹ دس آئی ایم جوائنڈ بائی این ایکسپرٹ آن انٹرنیشنل افیئرز، احمد منصور صاحب۔ بہت بہت شکریہ فار جوائننگ می۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ یہ
نام کچھ سامنے آئے, کچھ نون لوگ ہیں, کچھ ان نون لوگ ہیں, اسرائیلی اس میں بزنس مین بھی ہیں. سو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا واقعی آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر تھوڑا سا ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں, جیسے میں نے کہا کہ ٹونی بلیئر پہ تو کرٹیسزم آیا ہی, باقی لوگوں کی شمولیت خاص طور سے قطر کا اس میں ریپریزنٹ کرنا, ترکیے کی طرف سے یا یو اے کی طرف سے, وہ کتنا اہم ہے؟ دیکھیں یہ ایک جو ایفرٹ ہوئی پیس کے حوالے سے غزہ کے, یہ جو ابھی ایک انتظامی طور پہ جو چیزیں نام سامنے آئے, ایک بورڈ بنا, اس سے تو لگتا یہی ہے کہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اس نے اب تک فلسطین اور غزہ کے معاملے پہ پچھلے حالیہ سالوں کی جو تاریخ ہے اس میں سب سے سیریس یہ ایفرٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, مطلب اس میں اتنی لیول پہ پوری دنیا کو انگیج کر کے اور اس طرح آگے نہیں بڑھا گیا. باقی اس میں بالکل کرٹیسزم ہوگا ناموں پہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان کے حوالے سے ان کی ذمہ داری ابھی شروع نہیں ہوئی اور نہ ہونی ہے. یہ دیکھیں, یہ وقت آنا ہے اسرائیل کی طرف سے جو اقدامات ہیں جو رک نہیں پا رہے, ابھی بھی اس کی گارنٹی کون دے گا, یہ سب سے بڑا سوال ہے. اس کی گارنٹی اس دنیا میں اس وقت اگر دیکھا جائے تو سوائے امریکہ کے اور کوئی نہیں دے سکتا. صحیح ہے. تو امریکہ اس کی گارنٹی لے گا. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے بھی یہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہے. آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی بعض اوقات پھر اپنا ٹیمپرامنٹ لوز بھی کر جاتے ہیں کیونکہ آگے سے انہیں نہیں ملتا. پھر مسلمان جو ملک ہیں جتنے اس خطے کے, خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کے, ان کا جو رول ہے وہ آپ دیکھیں, جب ٹرمپ کی ٹیبل پہ سب اکٹھے ہو کے بیٹھے تھے, اس کے بعد سے وہ جو انڈونیشیا, سعودی عرب, پاکستان, جتنے مسلمان ملک, اس کے بعد سے کتنے محتاط ہوئے. اتنا ان کا وہ پرجوش اور اتنی امید نظر نہیں آئی کیونکہ ہر ملک کی اپنی ایک جو سٹیٹڈ پالیسی ہے فلسطین کے حوالے سے, مسلم امہ کے حوالے سے, اسرائیل کی جارحیت بربریت کے حوالے سے. اب یہ بھی تو دیکھیں دنیا یہاں پہ پہنچی کس وجہ سے ہے. اسرائیل نے غزہ میں جو تباہی, جو بربریت, جو ظلم کیا ہے, پوری دنیا کے پاس اب اس کا سلوشن نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ مطلب اس نے اس پورے خطے کو, اس دنیا کو اس نہج پہ پہنچا دیا کہ آپ کے پاس کسی کے پاس آپشن نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے. اب اس میں بھی یہ جو انتظامی کمیٹی سے بھی زیادہ اہم کیا ہے, یہ جو استحکام فورس ہے, یہ معاملہ ہونا فورس سے ہے. فورس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آپ نے انتظام, کوئی کنٹرول, وہاں بچا کیا ہے جس کو آپ نے سنبھالنا ہے, وہاں آپ نے سب کچھ تباہ کیا ہوا ہے. وہاں تو اس پورے ریجن کی سب سے بڑی ایک ڈیولپمنٹ, آپ کو پورا شہر, پوری آبادکاری دوبارہ کرنی ہے. اور پھر ان لوگوں کے جو فلسطین کے عوام ہیں, جو غزہ کے لوگ ہیں, ان کے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہے. ان کی جو قربانیاں, جو 80,000 لوگ چلے گئے دنیا سے, کیا وہ مقدمہ ختم ہو جائے گا؟ وہ بھی تو لوگ کہیں گے نا ہمیں اس کا کوئی حساب چاہیے, کوئی جزا چاہیے کہ کیوں ہمیں مارا گیا, بچوں کو قتل کیا گیا. تو یہ بہت کمپلیکس سچویشن ہے. یہ اس کی ایک سٹیج ضرور ہے, لیکن اس میں پھر جو کمپوزیشن ہوگی استحکام فورس کی, عالمی استحکام فورس, آپ اس کو نیٹو یا اس کو امن مشن کی طرز پہ دیکھ سکتے ہیں, وہ کمپوزیشن اہم ہے. وہ کون سے ممالک ہوں گے؟ جس طرح پہلے نام تھے نا کہ پاکستان نے, انڈونیشیا نے, ترکیے نے, مصر نے, یہ سب, سعودی عرب نے, کیا یہ سب اپنی شرائط پہ, جو ان ممالک کی بھی تو کوئی شرائط ہوں گی نا کہ وہاں پہ جائیں اور آپ کو پھر وہی پابندیاں لگ جائیں کہ اچھا جی حماس کو آپ نے غیر مسلح کرنا ہے, وہ آپ ایک جنگ میں پڑ جائیں. آپ کی ایک نظریاتی, اچھا ویسے یہ تو this is like I think one of the things which they want to do. ادھر وہ تو حماس کو تو کہتے ہیں کہ جی ان کی ڈسارممنٹ کی طرف تو جانا ہی جانا ہے, ان کو غیر مسلح ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. سو آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اس فورس کے ذریعے اس کو کروانے کی کوشش کی جائے گی تو وہ پھر زیادہ حالات بگڑیں گے. دیکھیں اسرائیل کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو وہ تو یہ چاہے گا, ہاں بالکل, لیکن اب پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جو ممالک اس فورس کا حصہ ہوں گے, ٹھیک ہے, وہ کن شرائط پہ ہوتے ہیں, ٹی او آرز کیا ہوں گے, ٹی او آرز کیا ہوں گے. تو لیکن دیکھیں راضی ہر کوئی ہوگا, کون نہیں چاہے گا کہ غزہ میں امن نہ ہو. ساری کوشش پاکستان کو, جیسے آپ دیکھیں کہ ہم ایک طرف اگر مکہ اور مدینہ کی حفاظت کی ذمہ داری بڑے فخر سے قبول کرتے ہیں, تو پاکستانیوں کے لیے تو یہ کوئی اعزاز ہوگا کہ آپ فلسطین کے لیے کوئی کردار ادا کر سکیں. ہم یہاں بیٹھ کے صرف ہمدردی کے بول بولنے کی بجائے عملی طور پہ کوئی کردار, لیکن وہ کردار کیا ہوگا یہ اہم ہے. ٹھیک ہے. اچھا لیکن اس میں سب سے پہلی چیز جیسا آپ نے کہا کہ یہ عالمی استحکام فورس تو ہے ہی,
اس سے بھی بڑھ کے آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل، جیسے آپ نے کہا کہ لوگوں کی ممالک کی نظروں میں تو آیا اسپیشلی آفٹر دس جینوسائیڈ، اس پہ جو خاموش بھی تھے لوگ انہوں نے بھی بات کی، انہوں نے بھی تنقید کی اسرائیل کے اوپر، وہ تمام لوگ جو فلسطین کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے ان ممالک نے بھی فلسطین کو ریکگنائز کیا. اب یہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن، جیسے سعودی عرب نے، پاکستان نے، باقی اسلامی ممالک نے خاص طور سے بول دیا ہے کہ جی 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف جب تک بات نہیں جاتی، اس کا قیام عمل میں نہیں آتا، تو باقی آپ بھول جائیں. آپ بھول جائیں کہ اسرائیل کے ساتھ کوئی ٹریڈ ہوگی، اسرائیل کے ساتھ ہم ابراہم اکارڈ کا حصہ بنیں گے. وہ 2 اسٹیٹ سولوشن اس سارے جگہ میں کہاں پہ فٹ ان ہوتا ہے، اس سارے انتظامی کمیٹیوں کے اندر؟ اسرائیل کی اگر آپ جنگ کی بات کریں، اگر آپ نمبرز کی بات کریں، تو اسرائیل کو برتری ہے، اس نے مار دیا لوگوں کو، علاقے پہ قبضہ تباہ کر دیا. لیکن جہاں پہ مقاصد کی بات ہو وہاں پہ اسرائیل کی تاریخ کی سب سے بڑی شکست ہوئی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن کا جو معاملہ ہے یہ اب بڑھ کے عالمی ایک پوزیشن اس نے اختیار کر لی ہے. ہر بندہ، ہر ملک اس پہ بات کر رہا ہے. اور اس میں مسلمان ممالک میں تو میں کہتا ہوں بدقسمتی ہے کہ شاید اتنی آوازیں نہیں اٹھی جو یورپ میں، مغرب میں، باقی دنیا میں. انہوں نے یہاں پہ فلسطینیوں کے حق میں، کیونکہ سب کو نظر آ رہا تھا، کوئی اندھا تو نہیں تھا. اور اب اس کا حل یہی ہے 2 اسٹیٹ. چلیں یہ بھی دیکھا جائے تو کمپرومائزڈ پوزیشن ہی ہے کہ آپ اسرائیل کو اس کی وہاں پہ پوزیشن کو تسلیم کر رہے ہیں، لیکن آخر سولوشن نکالنا ہے. تو اس میں فلسطینیوں پہ یہ ظلم و ستم مسلسل ہو رہا ہے، اس کا کیا، ان کو ایک ملک مل جائے، ان کو پہچان مل جائے، ان کو ریکگنیشن مل جائے، اور ایک اپنی وہاں پہ اتھارٹی جیسے ہے آلریڈی، تو اس کو پوری دنیا مانے. تو یہ ایک اچھا موقع تو ہے. دیکھیں ہر کرائسس میں اپرچونٹی نکلتی ہے. تو اسی لیے شاید میں سمجھتا ہوں کہ جو مسلم ممالک ہے، مسلم امہ ہے، وہ اسی پہ فورس کر رہی ہے کہ اگر آپ بیٹھیں گے تو کم از کم ہمیں یہ تو انشور کر دیں، چلیں ہماری ایک کم از کم یہ بات تو بنا لیں کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہے، فلسطین ایک ملک ہے، ساری دنیا تسلیم کر رہی ہے اور ان کو آزادی ہے. ان کے اوپر کوئی چودراہٹ یا کوئی ان کے اوپر نہیں بیٹھا کہ اسرائیل کی مرضی سے وہاں پہ وہ جیسے ایک آزاد ریاست ہوتی ہے اس طرح ان کو آپ چلنے دیں. تو ٹھیک ہے. تو یہ ایک موقع ہے، اس لیے اگر اس پہ بات آگے بڑھتی ہے تو اس میں بالکل چانس موجود ہے. فلسطینی عوام اس ساری چیزوں پہ، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جو کچھ بھی وہاں پہ ہو وہ فلسطینی عوام کی منشا سے ہونا چاہیے، ان کی رضامندی کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ نمائندے، یہ ٹیکنوکریٹس پہ بنی کمیٹیاں، ایگزیکٹو کمیٹی اینڈ وٹس ایور، یہ اگری کر جائیں گے؟ یہ ان کی رضامندی کے ساتھ آپ کو نظر آتا ہے کہ اس پہ کوئی مزاحمت تو نہیں ہوگی ادھر؟ دیکھیں ہم ایکچولی جب فلسطین اور غزہ کے ایشو کو بالکل اکٹھا بھی کر دیتے ہیں، آپ کو بھی بالکل اس بارے میں معلوم ہے کہ یہ وہاں بھی تو 2 دھڑے ہیں، 2 گروپس ہیں ایک اس میں. تو اس لیے اور حماس نے آ کے یہاں پہ 2007 کے بعد سے اس کا اپنا کنٹرول سنبھالا تھا. یہ بھی بہت زیادہ کرٹیسزم ہوتا ہے کہ حماس نے جو ایکٹس کیے کیا ہونے چاہیے تھے جب آپ کے پاس پاورز نہیں تھی، آپ نے بھی مشکل میں ڈالا سب کو. تو اس لیے وہاں بھی 2 رائے موجود ہے. تو جو فلسطینی اتھارٹی ہے، جو دوسرا جو پی ایل او ہے جو ان کے ہے، تو اس لیے وہاں یہ سوچ پائی جاتی ہے اور یہ اس وقت یہ حاوی ہے. اور اب اس وقت دیکھا جائے تو ان کا نقطہ نظر وہ اسٹیبلش ہوا ہے. تو اس لیے یہ چیز بالکل ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں اس طرف جائیں. ٹھیک ہے. اور حماس کے غیر مسلح کرنا جو کہ ایک بہت بڑا مشن نظر آتا ہے اس میں، جو بھی لوگ انوالوڈ ہیں خاص طور سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اناؤنسمنٹ کے بعد، وہ اپنی ڈس آرمامنٹ کے لیے اگری کریں گے؟ بیکاز دس از لائک بون آف کنٹینشن فار دیم ایٹ دا مومنٹ. دیکھیں حماس اور اسرائیل ہی 2 فریق ہیں، دونوں کی رضامندی سے ہی معاملات آگے چلنے ہیں. ورنہ پوری دنیا پہلے بھی جو جنگیں لگتی ہیں، جب 2 لڑنے والے ممالک ہوتے ہیں یا فریق ہوتے ہیں، اگر وہی ایگری نہیں کرتے تو کوئی بھی طاقت آگے نہیں بڑھ سکتی. تو اس میں بھی حماس کو غیر مسلح کرنے میں حماس کی اپنی جو رضامندی ہے وہ بھی میٹر کرتی ہے. ٹھیک ہے. اگر حماس نے وہاں یا کسی اس کے اندر پھر کوئی مزید گروپ بن جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کو نہیں مانتے، تو پھر بات چلی جائے گی ایک اور تنازع کی طرف. تو پھر کون چاہے گا کہ وہ اسرائیل کے لیے حماس سے لڑے؟ یہ بہت ہی ایک کمپلیکس اور مشکل صورتحال ہوگی. صحیح ہے. اگر ہم دیکھیں تو اس پورے جو پینل بنا ہے اس کے اندر
दो ममालिक ऐसे हैं जिन पे इजराइल बड़े शायद कहना चाहिए कि गुस्से में है, वो तुर्की है और कतर है। और कतर ने तो ख़ास तौर से इतना ज़्यादा किरदार अदा किया कि जी वो कहते हैं हम तो हमास को और आप लोगों को एक टेबल पे यहाँ पे बिठाते रहे, आपने हम पे ही हमला कर दिया था। उसके बाद से कन्फ्रंटेशन या रिफ्ट आपको ज़्यादा नज़र आती है। सो तुर्की की और कतर की शमूलियत को कितना कोई इनको उस चीज़ की तकलीफ हो रही है इजराइल के अंदर, जिस पे उनके अखबारात अब बाकायदा तौर पे लिख रहे हैं। कतर से भी ज्यादा तुर्की है बेसिकली। कतर का देखें, कतर ने तो अमेरिकन एक उसकी वहां पे जो मौजूदगी थी, अभी देखें हाल ही में जो ईरान के साथ कन्फ्लिक्ट और सारा उसमें हुआ, तो कतर की जो फॉरेन अफेयर थे बड़ा एक सरप्राइजिंग उन्होंने एक बयानिया लिया है कि हमने तो किराए पे दी हुई है जगह, और इसका ये मतलब नहीं कि हमारे, तो इसका मतलब है कि ये हालात बड़ी तेजी से बदल रहे हैं पूरे मिडल ईस्ट के। और इसराइल को तुर्की से इसलिए भी वो खाइफ है कि एक हिस्टोरिकली भी इसराइल को, बैतुल मुकद्दस को अगर कहीं से कोई आप समझें कि सही नुकसान पहुंचा है या कुछ शिकस्त हुई है, माजी में भी देख लें इस पूरे खित्ते में, तो वहीं से हुई है। और उनके वजीर खारजा शामिल है इसमें, फॉरेन मिनिस्टर खुद जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। वो छोटी पोस्ट तो नहीं है ये। बिल्कुल, इट मीन्स के जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है बेसिकली, और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट आप कह सकते हैं, तो वो इसमें तुर्की को शामिल करने का मतलब ये है कि वो भी अंदर से कहीं ना कहीं से इसराइल पे दबाव रखना चाहते हैं ताकि ये मामला कहीं पहुंचे। अगर आपने इसराइल पे दबाव ना रखा और उसको उसकी हर मर्जी उसको मानते रहे तो फिर ये कभी भी सलूशन नहीं निकलना। उसको भी ये थ्रेट है, और इसमें इसराइल यहाँ पे जो पहुंचा है किसी हद तक मानने के लिए, मैं समझता हूँ जो ईरान वाला कंफ्लिक्ट है, ठीक है, उसमें भी देखें उसको नजर आ गया कि मैं अभी इस पूरे खित्ते में बिल्कुल अकेला बादशाह नहीं हूं, ऐसी कुव्वतें, ऐसी पावर्स मौजूद हैं जो मुझे हिट कर सकती हैं। और यही खौफ सबसे बड़ा है कि नेक्स्ट अगर ये जंग अब बढ़ती है तो फिर हमारे वहां के अंदर से भी देख लें, नेतन्याहू के खिलाफ भी अब वहां पे मुजाहरे है, चीजें शुरू हो गई हैं। तो इसलिए ये बात जो है, ये देखें, ये पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से होना है, ये कोई मिन्नत तरले से ये काम नहीं होना। तो और इस वक्त जितने ममालिक इकट्ठे हुए हैं यहाँ अमन बहाल करने के लिए या इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए, तो आपको लगता है ये पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से ही अब ऑब्वियसली बात की जाएगी इजराइल के साथ। अहमद मंसूर साहब, थैंक यू वेरी मच ऑन वर्ल्ड व्यू। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक से वापस आएंगे तो आप देख सकेंगे हमारा एडिटोरियल सादिया स्टेक। इंडिया के लिए किसी भी महाज से अच्छी खबर नहीं आ रही। दिल्ली हर तरफ से दबाव का शिकार हो रहा है। आज इंडिया का चाबहार ड्रीम, जिसे मोदी जी गेम चेंजर कहते थे, उस पर मुकम्मल तौर पर फुल स्टॉप लग गया है। अमेरिकी सदर ट्रंप की तरफ से ईरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ लगाने की वार्निंग ने मोदी हुकूमत को फौरी तौर पर घुटने टेकते हुए खामोशी से चाबहार प्रोजेक्ट से निकलने पर मजबूर कर दिया है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन हुकूमत ने चाबहार पोर्ट पर $120 मिलियन की सरमायाकारी करनी थी, लेकिन दिल्ली ने मुकम्मल $120 मिलियन ईरान को ट्रांसफर करते हुए न सिर्फ ट्रंप इंतजामिया की तरफ से लगाए जाने वाले टैरिफ और मौशी पाबंदियों से बचने की कोशिश की है, बल्कि चाबहार प्रोजेक्ट से भी अपने आप को मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार कर दिया। इंडिया की तरफ से ईरानी पोर्ट से दस्तबरदार होने के बाद ईरानी हुकूमत मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी के लिए मुकम्मल आज़ाद होगी। बात यहाँ तक नहीं रुकती। इंडियन हुकूमत के अंडर चलने वाले इंडिया पोर्ट्स एंड शिपिंग ग्लोबल लिमिटेड के तमाम सरकारी डायरेक्टर्स ने भी इज्तमाई तौर पर अपने इस्तीफे जमा करवा दिए हैं, जबकि पोर्ट्स एंड ग्लोबल लिमिटेड की वेबसाइट भी बंद कर दी गई है ताकि किसी भी किस्म की अमरीकी पाबंदियों का सामना ना करना पड़े। यूं मोदी का एक और ख्वाब टूट गया। कहानी का आगाज 2016 में हुआ था, जब मोदी को नया इक़्तिदार मिला था। मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने का आगाज किया। इंडिया ने अफगानिस्तान और ईरान के साथ मिलकर मुआहिदा किया था कि हम चाबहार पोर्ट को डेवलप करेंगे। इंडियन हुकूमत की तरफ से यह दावा किया जाता रहा कि इस मुआहिदे की मदद से सेंट्रल एशिया तक हमारी रसाई बेहतर होगी, बल्कि ये भी बताया जाता रहा कि इस मुआहिदे की मदद से पाकिस्तान को भी कमजोर करने में मदद मिल सकेगी।
اور ساتھ ساتھ انڈیا کی خطے میں اسٹریٹجک پوزیشن بھی بہتر ہوگی۔ اب کی بار جب 2024 میں امریکہ میں حکومت تبدیل ہوئی تو ایک بار پھر سے ایران اور ایران سے جڑے ہوئے ہر پروجیکٹ کو امریکی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ صدر ٹرمپ کی طرف سے ایران پر میکسیمم پریشر کی پالیسی لاگو کی گئی، جس کے بعد انڈیا پر پریشر بڑھا کہ ایران سے دوری اختیار کی جائے۔ گزشتہ برس ستمبر میں امریکی انتظامیہ کی طرف سے یہ بھی بتایا گیا کہ بہت جلد چابہار پورٹ کا استثناء بھی ختم کر دیا جائے گا، جس کے بعد انڈین حکومت کی طرف سے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کیا گیا۔ مودی حکومت نے امریکہ سے وقت مانگا، کہا گیا کہ ہمیں ایران سے وائنڈ اپ کے لیے وقت دیا جائے گا، لیکن صدر ٹرمپ کی طرف سے نئی وارننگ نے دہلی کو مکمل سرنڈر پر مجبور کر دیا۔ مودی کا ریجنل ڈومیننس کا خواب بھی کہیں گم ہو چکا ہے۔ چابہار بندرگاہ کے ذریعے انڈیا نہ صرف پاکستان کی سلامتی کے خلاف بہت سارے محاذ کھول چکا تھا، بلکہ اسی پروجیکٹ کی مدد سے دہلی تہران میں اپنے اثر و رسوخ میں بھی کئی گنا اضافہ کر چکا تھا، جس کی وجہ سے ایران کو بھی بہت سارے سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ گزشتہ برس اسرائیل ایران جنگ میں انڈیا اور افغانستان کا ایران میں سب سے گھناؤنا کردار سامنے آیا تھا، اور اب ایران میں ہونے والے مظاہروں اور جلاؤ گھراؤ کی کارروائیوں میں بھی انڈین فٹ پرنٹ بہت واضح ہے۔ انڈیا کا کردار کسی بھی طور پر ایران میں مثبت نہیں تھا۔ انڈیا نہ صرف پاکستان بلکہ ایران کی سیکیورٹی کے لیے بھی خطرہ تھا، لیکن اب مجبوری اور امریکی دباؤ میں انڈیا کو پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے مودی کا چابہار ڈریم پروجیکٹ بھی ادھورا رہ گیا ہے۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.